अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पीटीआई पर पाबंदी लगाने की बातें हो रही हैं। मामला वफाकी काबीना पर छोड़ दिया गया है। वजह 9 मई के वाक़यात है, क्योंकि 9 मई को पीटीआई के मुजाहिरीन ने ऐसी हमाकत की जिसकी हर तरफ से मज़म्मत की जा रही है। कोई उस वाक़े के ज़ाहिर है कोई उस वाक़े की कोई जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकती है। पूरी कौम पाक फ़ौज के साथ खड़ी है और इजहार यकजहती कर रही है। सिर्फ यही नहीं, रद्द-ए-अमल पार्टी के अंदर से भी आया और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से टिकट होल्डर्स और ओहदेदारों ने तहरीक इंसाफ छोड़ना शुरू कर दी है। खान साहब पर दबाव बढ़ा तो उन्होंने फ़ौरन इस वाक़े की मज़म्मत की और सारे मामले की शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। दूसरी तरफ इत्तेहादी हुकूमत ने सानहा 9 मई की आड़ में तहरीक इंसाफ की जो टॉप की लीडरशिप है, सबको पकड़ रखा है, सबको गिरफ्तार कर रखा है और अब जो गिरफ्तारी के आसार है ये ज़मान पाक पर भी मंडला रहे हैं। निगरान हुकूमत का ये मानना है कि 9 मई की तोड़फोड़ और जलाओ घिराव के कुछ मुल्ज़मान ज़मान पाक के कैंपों में मौजूद हैं, जिसके लिए आज कमिश्नर लाहौर ने अपनी टीम के साथ इमरान खान के साथ मुलाकात करके सर्च ऑपरेशन तय करने के हवाले से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उस मुलाकात में एक डेडलॉक रह गया। सर्च ऑपरेशन पर इमरान खान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ऐसे में पीडीएम हुकूमत पर कौमी सानहे पर सियासत करने के इल्ज़ामात भी लग रहे हैं। बुनियादी इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों के बेशुमार वाक़यात सामने आ रहे हैं कि अगर अदालत किसी पीटीआई रहनुमाओं को रिलीफ दे रही है, अदालत की तरफ से रिहाई के ऑर्डर्स आते हैं, तो जेल के बाहर एक और गाड़ी खड़ी होती है पुलिस की उसी रहनुमा को पकड़कर हवालात में बंद करने के लिए, और ऐसा ही हो रहा है। अगर पीटीआई के लोग पुरअमन तरीके से भी एहतजाज करने की कोशिश करते हैं, पुलिस उन पर क्रैक डाउन कर रही है। अभी तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान में कलदम नहीं करार दिया गया है, लेकिन इसके जो आम कारकुन हों, आम लोग हों, तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हों, उन्हें शरपसंद अनासिर और उन्हें एक दायरे में रखकर हुकूमत जो है, पुलिस जो है, वो सख्ती से उनके साथ निमट रही है। अब इसी वाक़े को आप देख लें कि पुलिस ने महज हाथ में पोस्टर पकड़ने पर एक प्रोफेसर मोहम्मद तारिक को इतना मारा कि उनका एक प्रोफेसर का, एक टीचर का बाजू तोड़ दिया। उस पढ़े लिखे इंसान का कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपने बच्चों के साथ अपनी यूनिवर्सिटी बाहर एक पुरअमन एहतजाज कर रहा था, हाथों में प्लेकार्ड्स लेकर वो खड़ा हुआ था, लेकिन पुलिस ने पकड़कर उसकी ऐसी दुर्गत बनाई कि यकीन करें कि दिल खून के आंसू रोने लगता है कि हमारे मुआशरे में उस्तादों के साथ भी क्या रवैया रखा जा रहा है। नाजरीन, बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि पीडीएम हुकूमत अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए भरपूर तरीके से पुलिस का इस्तेमाल कर रही है। क्या एक जमहूरी मुल्क में पुलिस का ये रवैया काबिल कबूल हो सकता है? सियासी और कानूनी माहिरीन का ये मानना है कि हुकूमत को 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस जो किरदार है उनको ज़रूर कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए, लेकिन इस सानहे की आड़ में इंतकामी कार्रवाइयों की बू नहीं आनी चाहिए, ना ही घरों पर छापों के दौरान चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करना चाहिए। क्या वाकई 13 जमातों का हुकूमती इत्तेहाद इस कौमी सानहे पर अपनी सियासत चमका रहा है और इस वाक़े की आड़ में जो मकबूल तरीन सियासी रहनुमा है, सियासी जमात है तहरीक इंसाफ, इसको क्रश करने की मनसूबाबंदी कर रही है पीडीएम? यहाँ ये भी सवाल उठता है कि हुक्मरान इत्तेहाद क्यों एक सियासी जमात का सियासी मैदान में मुकाबला करने की बजाय इंतकामी बुनियादों पर जो है वो इसका बंदोबस्त करने के दर पर है। किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने, इसको कट टू साइज करने की हिकमत अमली अगर माजी में कामयाब नहीं हुई तो इस बार कैसे होगी? सियासी क़ुव्वतें क्यों मौजूदा बहरान का सियासी हल निकालने की बजाय महाजराई की सियासत की हौसला अफजाई कर रही हैं? क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की बातें हो रही हैं? क्या पाकिस्तान इस तर्ज सियासत का मुतामिल हो सकता है, हुकूमत हो या अपोजिशन? अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो जो महंगाई की चक्की में पिसती हुई आवाम है, पाकिस्तान के और बहुत से मसाइल हैं, इनके बारे में कौन सोचेगा? इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शफ़क़त साहब आपका। शफ़क़त साहब, अब तो सदर मुमलिकत ने भी कह दिया है कि इमरान खान को 9 मई के वाक़यात की खुलकर मज़म्मत करनी चाहिए। बहुत से लोग, आपको पता है, पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। बहुत से लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि वो पार्टी छोड़ने वाले हैं।
آپ کے بارے میں بھی بڑی باتیں ہو رہی ہیں, بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ پارٹی کی جو سینئر لیڈرشپ ہے اس کو تو گرفتار کر لیا گیا ہے. یہ شفقت محمود کہاں چھپے بیٹھے ہیں, شفقت محمود کے کہاں تعلقات ہیں, آپ اس وقت کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ پارٹی پر جو پابندی لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں, کیا کھل کر آپ بھی مذمت کرتے ہیں ان واقعات کی؟ دیکھیں, میں نے تو پہلے بھی مذمت کی ہے, خان صاحب نے بھی کل بڑی پرزور اس کی مذمت کی ہے. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت ہی تکلیف دہ واقعہ تھا, اس سے بہت ہی دکھ ہوا ہے, ہر پاکستانی کو دکھ ہوا ہے. صرف یہ کہ میں کہہ رہا تھا کہ جو پارٹی کی ایک ڈیمانڈ ہے کہ اس کی بے لاگ قسم کی تحقیقات ہونی چاہیے, جو لوگ ملوث ہیں ان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے, اور جو انوسنٹ ہیں ان کو اس میں شامل نہیں کرنا چاہیے. اور یہ بھی پارٹی نے کہا ہے کہ وہاں پہ ایسی شخصیات موجود تھی جو کہ جن کو ہم نہیں پہچانتے وہ کون لوگ ہیں, وہ پارٹی کے لوگ نہیں تھے. اس لیے ان ساری چیزوں کا دودھ پانی کا پانی کرنے کے لیے اور کوئی طریقہ نہیں ہے. پارٹی کے لوگوں کی ویڈیوز بھی سامنے ہیں, عالیہ حمزہ کی ویڈیو سامنے ہے, شہریار آفریدی کی ویڈیو سامنے ہے, جسے صاف لگ رہا ہے کہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ اکسا بھی رہے ہیں, ان کی باتوں کی وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ مشتعل بھی ہو کر آگے بڑھ رہے ہیں. تو کچھ لوگ ہیں پارٹی کے ذمہ دار. شفقت صاحب دیکھیں, جو بھی ملوث ہے اور جس نے اشتعال دلایا یا جس نے کہا کہ یہ کریں, ان کی تو کوئی جگہ نہیں ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کس ویڈیو کی آپ بات کر رہی ہیں, لیکن اگر ایسی کوئی ویڈیو ہے تو وہ ضرور انویسٹیگیشن اگر ہوتی ہے تو اس میں آئے گی. تو جہاں جہاں انویسٹیگیشن ہوتی ہے اس میں ضرور آئے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا واقعہ ہے, اتنا تکلیف دہ واقعہ ہے کہ اس کی تو واقعی ایک ہائی لیول انکوائری ہونی چاہیے. جس طرح میرا خیال ہے کہ ایک جوڈیشل انکوائری اس قسم کی کوئی چیز ہونی چاہیے جس میں ایک سے زیادہ لوگ ججز ہوں یا کچھ ہو, بیکاز یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا. شفقت صاحب, جو پارٹی میں ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے, جس طرح لوگ پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں, پارٹی میں کچھ اب باقی بچا ہے؟ دیکھیں, تحریک انصاف اس وقت عوامی مقبولیت کی تقریباً سب سے بڑی پارٹی ہے. ٹھیک ہے, لوگ کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں, کچھ نظریاتی وجہ سے جا رہے ہیں, لیکن زیادہ تر لوگ دباؤ کی وجہ سے جا رہے ہیں. لیکن جو عوام میں مقبول پارٹیاں ہوتی ہیں وہ اتنی, پہلے بھی آپ اگر اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ایسی کئی دفعہ ہوا ہے کہ پارٹیز جو ہے ان کو بین بھی کیا گیا ہے, لیکن پارٹیز ختم نہیں ہوتی. تو لوگوں کے دل میں جو جذبات ہیں وہ تو نہیں ختم ہو سکتے. اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک سلوشن کی طرف بڑھے, بجائے اس کے کہ کسی کو ڈسکوالیفائی کر دیں, کچھ کر دیں. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر سب سے بڑی پارٹی جو ہے اس کو بین کر دیا جاتا ہے یا کچھ ایسی چیز کی جاتی ہے تو کوئی, لیکن شفقت صاحب آپ کس سلوشن کی بات ہیں؟ اگر آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں تو مذاکرات تو شروع ہوئے تھے, دونوں طرف سے ڈیڈ لاک ہوا, کچھ باتیں آپ لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں تھیں, کچھ پی ڈی ایم کے لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں تھی. تو آپ کن شرائط کے ساتھ آپ دوبارہ مذاکرات میں بیٹھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آئین کی اگر پابندی کی جائے اور آئین میں جو کچھ ہے اس کے مطابق ہو. اب تو الیکشن ہے, ملک جو جس بحران میں ہے اس کا ایک ہی حل ہے اور وہ الیکشن ہے, اور اس کے لیے اور کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ساری پارٹیز بیٹھ کے انشور کریں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, تاکہ بعد میں اس کو کوئی کوشچن نہ کر سکے. شفقت صاحب, 9 مئی کے واقعے بہت کچھ بدل کر رکھ دیا ہے. وہ پی ڈی ایم اگر یہ کہہ بھی مان بھی لیا جائے کہ وہ میدان میں پی ٹی آئی کا مقابلہ کرنا نہیں چاہتے, لیکن ان کو اب ایک وجہ مل گئی ہے. کل بھی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے الیکشن کمشنر سے ملاقات کی ہے. وہ ساری چیزیں, وہ سارے فوٹیجز اور وہ ساری ڈسکشن ہوئی ہے اس بات پر کہ پی ٹی آئی کے لوگ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں. تو ڈسکوالیفائی کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, پارٹی پر پابندی لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں. 9 مئی کے بعد سارا سینیریو بدل گیا ہے. دیکھیں, میں یہ رائے بدلنا اور یہ چیزیں جو ہے وہ تو تبھی ہے نا کہ اگر بے لاگ انکوائری جو ہے وہ ثابت کرتی ہے کہ یہ تحریک انصاف کے لوگ تھے جنہوں نے یہ سارا اشتعال دلایا, یہ سب کچھ کیا. لیکن میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو تاریخی طور پہ ہمیں ایک لیسن ملتا ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو بین کرنے سے معاملات کا حل نہیں ہوتا. پاکستان اس وقت بہت شدید بحران میں ہے. یہ اتنا بڑا بحران ہے, اس میں ایک معاشی بحران ہے, ایک سیاسی بحران ہے,
اور پھر لا اینڈ آرڈر کے ایشوز بنے ہوئے ہیں, ٹیررزم سر اٹھا رہی ہے. ہمیں تو کسی سولوشن کی طرف بڑھنا چاہیے, اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو تناؤ ہے اس کو ہم کم کریں, بجائے اس کے تناؤ جو ہے اس کو بڑھائیں, اس تناؤ کو کم کریں. اور وہ تبھی ممکن ہے کہ ڈائیلاگ کے ذریعے ڈیٹ طے ہو جائے, الیکشن ہو, اور الیکشن جو ہے اس سے جو بھی جیتتا ہے وہ آئے. اگر آپ سمجھتے ہیں رائے تبدیل ہوگی تو ٹھیک ہے. لیکن ابھی جو کچھ ہو رہا ہے, آپ کا یہ حکومت ڈائیلاگ کرنے کے موڈ میں ہے, ساری جو آپ کی ٹاپ کی لیڈرشپ ہے سب گرفتار ہیں, عدالت اگر حکم بھی دیتی ہے رہائی کا, ریلیف کا, باہر دوسری گاڑی کھڑی ہوتی ہے ان کو پکڑنے کے لیے. اگر حکومت واقعی مذاکرات کرنے میں ہمیں کہیں لگتا کہ سیریس ہوتی, تو کیا یہ ہتھ کنڈے دوبارہ سے استعمال ہوتے کہ ایک بندہ چھوٹ رہا ہے, اب دوبارہ پھر اس کو پکڑ کر گرفتار کر رہے ہیں؟ تو یہ حکومت کا رویہ کہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ مذاکرات کرنے کے موڈ میں ہیں؟ جن سے مذاکرات کرنے ہیں وہ تو سارے جیلوں میں بیٹھے ہیں. دیکھیں, آپ اس طرح کہہ رہے ہیں جیسے کہ جی یہ بیسٹ سلوشن نہیں ہے. میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بیسٹ سلوشن نہیں ہے کہ کسی ایک پارٹی کو دیوار سے لگا دیا جائے یا اس کو ختم کر دیا, لیکن ایک ساری پارٹی جو ہے اس کے اوپر کاروائی کرنا جو ہے, اس سے میں تاریخی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ کبھی کوئی بہتری نہیں ہوئی. اور اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب اس معاملات کا سارا حل جو ہے وہ ایک ہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ عوام کے پاس جایا جائے. آپ کو اس چیز کا ضرور بخوبی اندازہ ہوگا کہ ہم تو بڑی بری حالات ہے ہمارے معاشی طور پہ. IMF کہیں نظر نہیں آ رہا, ابھی پتہ نہیں کیا ہونا ہے آگے معاشی طور پہ. تو اس لیے اس وقت جو چیز حل ہو سکتی ہے, جو کہ نا معاشی معاملات تو کہ بہت سارے ایسے ہیں جو کہ پرابلم ہے, جو کہ جن میں جب تک فارن اسسٹنس نہ ہو آپ کچھ نہیں کر سکتے, لیکن جو سیاسی بحران ہے وہ تو آپ ختم کر سکتے ہیں. کیا آپ کے علم شفقت صاحب کے PTI کے اور لوگ بھی پارٹی چھوڑنے والے ہیں؟ مجھے تو میرے علم میں تو نہیں ہے, لیکن ہو بھی سکتا ہے. یہ 7,500 کے قریب لوگ اریسٹڈ ہیں, لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں, لوگ اریسٹ ہو رہے ہیں, ان کی چادر دیواری کی جو تحفظ ہے یا سیکٹری ہے وہ پامال ہو رہی ہے. تو کئی لوگ ہیں جو پریشر برداشت نہیں کر سکتے اور وہ چھوڑ رہے ہیں. کئی لوگ ہو سکتا ہے نظریاتی طور پہ بھی چھوڑ رہے ہیں. شفقت صاحب, اپنی گرفتاری کا ڈر ہے؟ بالکل, کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. بالکل ہو سکتی ہے. تو شفقت صاحب, آپ اپنے کپتان کے ساتھ کھڑے رہیں گے؟ آپ کیوں یہ میرے سے بات کر رہی ہیں؟ بات یہ ہے کہ میں کب کپتان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. جنہوں نے PTI کو چھوڑا ہے کل تک تو وہ بھی کھڑے تھے نا کپتان کے ساتھ. آپ کے سامنے بیٹھا پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں, اور آپ یہ کس قسم کے سوال کر رہی ہیں, تو اس لیے مجھے حیرانی ہوئی ہے. شفقت صاحب, علی زیدی صاحب بھی کل جب باہر آئے انہوں نے میڈیا سے بات کی, انہوں نے بھی یہ کہا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تو خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں, انہوں نے بھی کہا کہ میرے ماتھے پہ گولی مار دیں میں خان کے ساتھ ہی کھڑا رہوں گا, میں خان کا ہی کھلاڑی ہوں. اس کے بعد آپ دیکھیں دوبارہ ان کے ساتھ کیا ہوا. تو انہی پریشر ٹیکٹکس کی تو میں بات کر رہی ہوں, اسی پریشر کی بات کر رہی ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ برداشت کر پاتے ہیں, کچھ لوگ نہیں. دیکھیں, پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں. مطلب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پارٹی کے ساتھ کھڑا نہ ہوا جائے, یہ کہہ رہی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. شفقت صاحب, فواد چودھری کا جو رویہ تھا, بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ ایک سینئر لیڈر ہیں وہ پارٹی کے, لیکن جس طرح وہ گرفتاری سے بھاگے, گرفتاری سے ڈرے, خان صاحب بھی ان سے ناراض ہیں کہ اس طرح انہیں بھاگنا نہیں چاہیے تھا گرفتاری سے. مجھے اس کا علم نہیں ہے, اور کہ ان کا خان صاحب, مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے, اور یہ سوالات جو ہیں وہ آپ فواد چودھری سے پوچھیے. وزیر داخلہ پنجاب, وزیر اطلاعات پنجاب یہ بات کر رہے ہیں کہ زمان پاک میں دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں, ہمیں وہاں پر آپریشن کرنا پڑے گا. تو یہ بھی آپ کو سازش لگتی ہے؟ دیکھیں, آج وہ گئے ہیں وہاں پہ, انہوں نے کوئی گراؤنڈ رولز تیار کیے ہیں. خان صاحب نے اور پارٹی نے کہا ہے کہ آئیں, آ کے جس وقت چاہیں دیکھیں کون سے دہشت گرد ہیں وہاں پہ. یہ تو صرف ایک باتیں ہیں کہ جی دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں, بھی چیک کر لیں آ کے. پارٹی نے آفر کیا کہ چیک کر لیں آ کے. کیا یہ اسی پریشر کا نتیجہ ہے کہ آپ زمان پاک کے باہر اس طرح اپنے کپتان کی حفاظت کے لیے ہمیں لوگ نظر نہیں آتے؟ 2 دن پہلے کی خان صاحب کی آپ کو ٹویٹ یاد ہوگی جس میں انہوں نے کہا کہ گرفتاری سے پہلے ہو سکتا ہے یہ میری آخری ٹویٹ ہو.
تو اس کے بعد زمان پاک کے بعد باہر نہ وہ لوگ نظر آئے، نہ اس طرح کا ہمیں وہ ایک جوش اور جذبہ جو لوگوں، بخیر لوگ نکلے نہیں تو جوش اور جذبہ کیا دیکھنے کو ملنا تھا. تو یہ اس پریشر کی وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ اب لوگ جو ایک مقصد تھا لوگوں کو ڈرانے کا وہ پورا ہو گیا، اس لیے اب لوگ باہر نہیں نکل رہے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں ان کی وجہ سے کوئی اثر ہوا ہے ضرور، لیکن پولیس نے بھی ساروں طرف سے بند کیا ہوا ہے، گھیرا ڈالا ہوا ہے، سارے وہاں پہ رستے آنے جانے والے بند کیے ہوئے ہیں، تو اس سے فرق تو پڑتا ہے. اور سو یہ بنیادی ریزن تو یہی ہے کہ راستے سارے بند ہیں. ادروائز خان صاحب کی سپورٹ اور جو ان کے ساتھ لوگ ہیں وہ تو ہیں. تو کیا خان صاحب کی طرف سے یہ بات بالکل درست ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ مذاکرات کی طرف آگے بڑھا جائے، کیونکہ ساری لیڈرشپ تو اب جیل میں ہے، تو کون ہے باہر جو مذاکرات کی بات آگے کرے گا حکومت سے؟ دیکھیں، مذاکرات پارٹی نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہا ہے کہ الیکشن کے لیے مذاکرات کرنے کے لیے پارٹی تیار ہے، لیکن ایک یک طرفہ مذاکرات تو نہیں ہو سکتے. کوئی آگے سے مذاکرات کرے گا تو ابھی آپ نے پہلے خود کہا کہ جی پی ڈی ایم مذاکرات کرنا نہیں چاہتی، تو تحریک انصاف تو کرنا چاہتی ہے. بار بار کہا ہے کہ الیکشن کے لیے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. صحیح. ان کے واقعات کو لے کر ملٹری کورٹس کی بات ہو رہی ہے کہ ملٹری کورٹس میں ان لوگوں کے جو ہے نا وہ کیسز چلائے جائیں، مقدمات چلائے جائیں. پی ٹی آئی کا اس کے بارے میں کیا موقف ہے؟ ہمارے وکیل نے یہ کہا ہے کہ ٹیکنیکلی تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو یہ علی ظفر نے کل کہا ہے، میں نے دیکھا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جہاں پہ فوجی تنصیبات پہ اٹیک ہو وہاں پہ ٹرائل ہو سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ ہم سویلین کورٹس کو اسٹرینتھن کریں، اس کی طرف بڑھیں. بہتری اسی میں ہے. بہت شکریہ. تحریک انصاف کے رہنما شفقت محمود صاحب میرے ساتھ ہیں، بہت شکریہ. مجھے بریک لینی ہے ناظرین، واپس آتے ہیں وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وزیراعظم کے مشیر مسلم لیگ نون کے رہنما امیر مقام مجھے جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ امیر مقام صاحب آپ کا. امیر مقام صاحب، گرفتاریوں کا سلسلہ رکنے میں آ نہیں رہا ہے. عدالت آرڈرز دیتی ہے تحریک انصاف کے جن رہنماؤں کو پکڑا ہوا ہے، ایک طرف سے عدالت کے آرڈر آتے ہیں رہائی کے، ریلیف ملنے کے، دوسری طرف دوبارہ سے پھر پکڑ لیا جاتا ہے. کیا وجہ ہے کہ حکومت بھی عدالت کے آرڈرز ماننے کو تیار نہیں ہے؟ وعلیکم السلام. یہ جو منظر سر آپ کے سامنے، اگر کسی کی گرفتاری ہو رہی ہے تو کسی بنیاد پر ہو رہی ہے، اور جو توڑ پھوڑ ہم نے دیکھ لیا ہمارے سمجھ سے بالکل بالاتر ہے. تو عدالتیں بھی اگر کسی کو رہائی دے رہی ہیں تو وہ بھی کسی بنیاد پر دے رہی ہیں، اگر ضمانتیں مل رہی ہیں کسی بنیاد پر مل رہی ہیں. وہ کوئی بنیاد جو آپ دیکھ رہے چند ججز جو بنیاد بناتے اور جس طرح کرتے، جس طرح ایک مجرم کو اسی طرح ضمانت اور ایک ملزم مجرم اس کو اسی طرح دینا کہ اس کے جتنے بھی مقدمات اس کو گرفتار نہ کیا جائے، وہ تو آپ نے دیکھ لیے بعض کورٹس کے اور بعض ججز کے جس طرح آ گئے، تو وہ تو بالکل ون سائیڈڈ ہے. لیکن ایک عام آدمی کو اس ملک میں آپ کیا میسج دے رہے ہیں کہ اس ملک میں عدالتیں موجود نہیں ہیں اور عدالتوں کے حکم نہ مانے جائیں؟ عدالتوں کے حکم کیوں نہیں مانا جائے گا، مگر بعض جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو مانا جا رہا ہے نا. اگر عدالت کی حکم نہیں مانا تھا تو عمران خان کو اس دن کس طرح چھوڑنا تھا؟ وہ عدالت سے باہر آ کر پھر اس کو اریسٹ کرنا تھا، مگر وہ جو حکم مانا گیا، عدالت نے اس کو حکم دیا کہ بالکل یہ جو بھی کرنا چاہے، جو بھی کیا ہے ماضی میں، جو بھی آئندہ کر رہا ہے یہ کر سکتے ہیں. تو کیا وہی سے تو اس فیصلے کی آڑ میں آپ دوسرے رہنماؤں کو پکڑ رہے ہیں، اور اس فیصلے کی آڑ میں اگر آپ عدالتیں حکم بھی دے رہی ہیں لیکن آپ پھر بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں اور غصہ نکال رہے ہیں کیوں کہ عدالت نے عمران خان کو چھوڑنے کا حکم دیا. یہ سارا غصہ دوسرے لوگوں پہ نکل رہا ہے. اپنی تقریر اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کریں، اگر مجھ سے سوالات کرتے ہیں تو طریقے سے سوال کریں اور میں آپ کو جواب دوں گا. سوال ہی کر رہی ہوں. میں نے آپ کو کہہ دیا عدالتیں یہ جو لوگوں کو پکڑ دکڑ ہو رہی ہے کسی مقدمات میں ہو رہی ہے. اس نے املاک کو جلا دیا، نقصان دیا، لوگوں کو اتنا تنگ کیا، یا اگر میں یا کے پی میں بیٹھا ہوں تو کیا کیا نہیں
جلا لیا, آرمی فورٹ پر حملے کیے, ٹول پلازے جلا دیے, ایمبولینس جلا دیے, ریڈیو پاکستان کو جلا دیا. ایسے نیچے جاتے ہیں تو لاہور میں کیا منظر دیکھنے میں میرا پورے پاکستان اور دنیا کو. تو اسی بیس پر اگر ان لوگوں نے وہی کام کیا تو اس کو چھوڑ دیا جائے, اس سے کوئی پوچھ گچھ نہ کیا جائے, جنہوں نے سارا قانون اپنے ہاتھ میں لے کر اور کیا نہیں کیا, ایک نئی تاریخ پاکستان میں رقم کر دی. اگر اس کو ارسٹ نہیں کیا جائے اور اس کا پیچھا نہ کر دیا جائے تو پھر تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. پھر تو ہر ایک آئے گا میرے اپنی مرضی ہے, جو بھی اگر میرے مرضی کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو باہر نکلیں گے اور توڑ پھوڑ کریں گے اور یہ کریں گے اور گورنمنٹ کو دباؤ میں اس لائیں میں گے. کوئی شک نہیں ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے جو ملزمان ہیں, جو ذمہ دار ہیں, ان کو کڑی سزا ملنی چاہیے. اس بات کی کوئی جسٹیفیکیشن نہ ہو سکتی ہے, نہ کوئی ذی شعور انسان دے سکتا ہے, لیکن سب کو ایک لاٹھی سے آنکا بھی نہیں جا سکتا. شاہ محمود قریشی ہیں, شیری مزاری ہیں, اسد عمر ہیں, علی محمد خان ہیں, کیا ان سب رہنماؤں کے بارے میں ایویڈنسز ہیں کہ ان لوگوں نے آرڈرز دیے؟ اب عالیہ حمزہ کی ویڈیو ہم کے سامنے ہے, وہ غلط ہوا. عالیہ حمزہ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. شہریار افریدی کی ویڈیو ہمارے سامنے ہے, وہ غلط کیا انہیں مشتعل نہیں لوگوں کو کرنا چاہیے تھا. لیکن کچھ لوگ اس طرح ہیں جن کے بارے میں ایسی کوئی اطلاعات نہیں ہے. آپ بات کرتے ہیں یہ تو ان لوگوں کے کہنے پر کر دیا گیا ہے. یہ پلانر اس کے یہ منصوبے انہوں نے بنا دیے اور اپنے لوگوں کو, معصوم ورکروں کو کہہ دیا کہ ان کو ورغلا دیا کہ آپ جائے یہ کریں وہ کریں. وہ تو عمران خان نے خود وہی ہائی کورٹ میں کہہ دیا اگر پھر 20 طرف بات ہو تو پھر بھی یہ ہوگا. تو یہ تو جو پلانر ہے جنہوں نے کام کیا ہے تو ان سے بھی پوچھ گچھ ہونی چاہیے نا. یہ ورکروں نے خود بخود نہیں کیا ہے کہ چند ورکر نکل گئے اور انہوں نے خود بخود کیا. پیچھے اس کے کسی کے ہاتھ تھے اور کسی کا کہنا تھا, کسی کا ایجنڈا تھا, کوئی اہلکار تھے, کوئی منصوبہ بندی کرنے والے تھے. تو وہی جو لوگ انہوں نے کیا ہے تو اس کو بھی قانون کے سامنے آنا چاہیے. لیکن عثمان ڈار کے گھر گھس کر جو کچھ کیا گیا, عثمان ڈار کی والدہ کا کیا قصور تھا جس کے بازو میں روڑے گئے؟ ڈھونڈ لینا ہے, کسی کو تو ڈھونڈنا ہے. مجھے ہر ایک کا پتہ نہیں ہے کہ کس کے ساتھ کیا ہوا, مگر کسی کو, اگر کسی مجرم کو, کسی ملزم کو آپ کو ڈھونڈ لینا ہے تو اس کے پاس جانا ہے. وہ لوگ تو ملزم اور مجرم کے بغیر گھروں کے اندر گھس گئے, کور کمانڈر کے گھر بھی گئے اور ہر ایک گھر بھی گئے کہ جرم بھی نہیں تھا, جرم کے بغیر گھس گئے. مگر جن لوگوں نے, میں بالکل آپ سے کہہ رہی ہوں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کوئی جسٹیفیکیشن ہے ہی نہیں نا. سزائیں دیں, کڑی سے کڑی سزائیں دیں, لیکن چار دیواری کا تقدس یہ بھی کوئی چیز کوئی میٹر کرتی ہے نہیں کرتی ہے. اب تو ہم نیا ہی ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں گھس کر توڑ پھوڑ کرنا, خواتین کو ہراساں کرنا, بدتمیزی کرنا, یہ ہم نے تو پہلے نہیں کبھی ہوتے دیکھا. آپ نے ہوتے دیکھا ہے تو آپ بتا دیں. بات یہ ہے کہ ہم نے بھی تاریخ میں یہ واقعات عمران خان کی دور میں جو بھی ہوئے, ہم نے وہ نواز شریف کی گورنمنٹ ختم ہوئے بھی دیکھا ہے, ان کے بیٹی کی گرفتاری بھی دیکھی ہے, اس کو بھی گرفتار کرنا دیکھا ہے. دوسرے بھی اس ملک میں کئی واقعات دیکھے, مگر اس طرح کسی کو دیکھنے میں نہیں ملا کہ کسی کو اریسٹ کرے اور آپ جائیں اس طرح توڑ پھوڑ کرے اور سب کچھ تباہ کے رکھے. ابھی پولیس کا کام ہے کہ وہ کس طریقے سے کسی کو نکالتے ہیں. اگر کوئی مجرم آ کے اور اپنے گھر کے اندر گھس جائے تو اس کے ساتھ کیا طریقہ ہے. اگر وہ کہتا کہ میں گھر سے نکلتا ہی نہیں ہوں اور اندر بیٹھا ہوں تو اس کے اندر گھر کے اندر جانا ہوگا. اس کو اپنے آپ کو حوالہ کر دینا چاہیے قانون کو اور گرفتاری دینی چاہیے کہ اس کے دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ ہو. پارٹیوں پر, سیاسی جماعتوں پر پابندیاں لگانا مسئلے کا حل ہے یا مذاکرات مسئلے کا حل ہوا کرتے ہیں؟ تو مذاکرات کس سے کریں؟ دہشت گردوں سے کریں جو پاکستان کے خلاف ہے اور جو پاکستان میں ہم عدم استحکام دیکھ رہے ہیں. اگر ایک پارٹی کا سارا منشور بھی وہی ہو, آپ دیکھ لیں اس کی ایک دن سے شروع کریں سٹار سے آج تک, اگر کسی کا منشور بھی ہے تو اسے کیا مذاکرات کریں؟ 2.25 کروڑ ووٹ لیے تحریک انصاف نے 2018 میں, پھر وہ 2.25 کروڑ عوام اس ملک کی کیا سب دہشت گرد ہیں؟ یہ آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ 2018 میں کس طرح وہ آیا,
آیا, کس طرح لایا گیا, کس طرح وہی لمبی داستان پاکستان کے عوام نے دیکھ لیا ہے اور اس کو وہی شوق ہو گیا کہ اس طرح مجھے لایا گیا ہے, اس طرح مجھے رہنے دے, مجھے ہٹایا نہیں کوئی جمہوری انداز سے اور اس سے. تو یہ بات نہیں, پھر اس نے جو کام شروع کیا یہ کوئی جمہوری انداز ہے. اس کے ساتھ جو لوگ جتنی پارٹیاں تھے وہ اگر ان سے ہٹ کے دوسری طرف چلے گئے تو اس کو کیا پھر اختیار تھا کہ استعفے دے دیں, اور پارلیمنٹ سے چلے گئے اور پھر آ کے کے پی کے اسمبلی کو بھی بغیر کسی ریزن کے ڈیزالو کر دیا, اور پنجاب میں کیا کیا وہ بھی آپ کے سامنے. تو اس کو اس کا احترام کر لینا چاہیے, جمہوری انداز میں مقابلہ کر لینا چاہیے تھا نیشنل اسمبلی کے اندر بھی اور صوبوں کے اندر بھی. مگر وہ عمران خان تو اس پر بلیو نہیں کرتا ہے, وہ ون مین شو پر کرتا ہے. اگر عمران خان بہترین جمہوری مقابلہ تو عوام کی عدالت میں ہی ہونا تھا نا, وہ عوام کی عدالت لگا لیتے. 2018 میں مان لیا اگر آپ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ان کو لایا گیا, لیکن اب تو اسٹیبلشمنٹ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے نا, اسٹیبلشمنٹ تو سیاست سے بالکل الگ ہے. 2018 کو اگر ایک سائڈ پہ رکھیں اب آپ الیکشنز کرا دیتے. کیوں کرا دیتے؟ اگر کوئی اسمبلی 5 سال کے لیے بنی ہے اور وہ درمیان میں ختم کر دیتی ہے تو اس کو اس کا انتظار کر لینا چاہیے 5 سال کا. نیشنل اسمبلی کا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی ڈیزالو کریں. کیوں ڈیزالو کریں گا؟ وہ 5 سال کے لیے آئے اور عوام نے 5 سال کے لیے مینڈیٹ دیا ہے تو اس کو 5 سال کا ویٹ کر لینا چاہیے. اب اپنے ٹائم پر سامنے آ جائے. تو آپ عمران خان کو پھر 5 سال پورے کرنے دیتے نا. جس طرح عدم اعتماد لا کر آپ لوگوں نے کوئی غیر آئینی کام نہیں کیا, اس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے اسمبلیوں کو ڈیزالو کر کے کوئی غیر آئینی کام کیا ہے؟ پھر عدالت سے آئین سے آپ لوگ یہ چیزیں نکلوا دیں, نکال دیں, امینڈمنٹ کر لیں. بات سنیں, اگر وہی اس کے ساتھ آئین میں تھا تو کس مقصد کے لیے اس کے حالات ہوتے, کیوں ڈیزالو کر دیا, کون سی ضرورت تھی, کیا اس طرح حالات تھے؟ وہ تو صرف اس کے لیے کرنا چاہتا تھا کہ میں نہ ہو تو کوئی بھی نہ رہے. تو ابھی آپ لوگوں کا الیکشنز کروانے کا کوئی موڈ نہیں ہے, ظاہر ہے مذاکرات نہیں ہوں گے تو الیکشنز کا ظاہر ہے کوئی فضا بن نہیں سکتی ہے, جو عمران خان کا ایک مطالبہ تھا. یہ قانون میں موجود ہے, سب کچھ اپنے ٹائم پر انتخابات ہوں گے. اگر وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں, اگر اس ٹائم سے آگے جانا ہے پھر اس کی بات کریں. وہ 5 سال کو پورا ہونے دیں, پھر اگر ہم نہیں کراتے پھر اس کا حق بنتا ہے کہ کہتا ہے کہ 5 سال سے زیادہ نہیں ہے, ابھی آپ کر دیں. تو اسی ٹائم کا تو ویٹ کر لینا چاہیے نا. بہت بہت شکریہ امیر مقام صاحب. مسلم لیگ نما وزیر اعظم کے مشیر میرے ساتھ تھے. مجھے بریک لینی ہے ناظرین, واپس آتے ہیں ایک وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نگران وزیر اطلاعات عامر میر صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ عامر میر صاحب آپ کا. عامر میر صاحب, ایسے کون سے شکوک و شبہات ہیں, کن شخصیات کے حوالے سے, جن کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ زمان پاک میں عمران خان کے گھر میں سرچ آپریشن کرنا بہت ضروری ہے؟ کون دہشت گرد ہیں, کون ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں بڑا ضروری ہے؟ آج کمشنر لاہور کی سربراہی میں 3 رکنی ٹیم بھی گئی وہاں پر عمران خان سے بات چیت کرنے کے لیے. اس بات چیت کا کیا بنا, کیوں ڈیڈ لاک آیا سر؟ دیکھیں, آپ جانتے ہیں کہ جو طالبان سٹائل حملے ہوئے ہیں ملٹری انسٹالیشنز پر, ان حملوں میں ملوث جو لوگ ہیں ان کو پکڑنا کتنا ضروری ہے, یہ سوال تو مطلب بنتا نہیں ہے. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو پکڑنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تو وہ تو زیادتی والی بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ڈیڈ لاک ہے وہ 2-3 ایشوز پہ آیا اور جس کی وجہ سے بات آگے نہیں بڑھی, اور جو ہے اس پہ اب پھر فردر جو ہے اسٹریٹجی بنے گی اور پھر آگے چلیں گے. لیکن جو ہم نے 4 روز ایکسرسائز کی اس کا یہ فائدہ تو ہوا کہ ہمیں جو 14 مطلوب دہشت گرد تھے جو زمان پاک کے ایریا میں موجود تھے وہ وہاں سے ڈیڈ لائن دیے جانے کے بعد نکلنے کی کوشش میں گرفتار ہوئے ہیں. ان میں سے 10 لوگ جو ہیں وہ کور کمانڈر لاہور کے گھر پر حملے میں ان کی لوکیشن جیو فینسنگ سے گھر کے اندر کی آئی تھی. پھر ان کی فوٹیجز ہیں
یہ آگ لگا رہے ہیں, توڑ پھوڑ کر رہے ہیں. 4 لوگ ایسے ہیں جو عسکری ٹاور پر حملے میں ملوث تھے اور جس کا ایویڈنس حاصل کیا گیا, اور ان کی بھی جیو فینسنگ سے لوکیشن جو ہے وہ اندر کی آئی تھی. سر اگر بھاگتے ہوئے پکڑے گئے, میڈیا تو ہر ٹائم وہاں پر موجود رہتا, تو میڈیا میں وہ فوٹیج, وہ چیزیں میڈیا کور ضرور کرتا کہ یہ دہشت گرد بھاگ رہے ہیں اور ان کو پکڑ لیا گیا ہے. اس سوال کو الٹ کر لینا, اگر میڈیا وہاں پہ ہر وقت موجود ہوتا تو فوٹیج بن جاتی. میڈیا پولیس کے حصار سے پیچھے تھا, اندر تو نہیں تھا نا. یہی تو جھگڑا چلتا رہا کہ میڈیا کو ایکسیس دیں, میڈیا کو ایکسیس دیں. ایسی بات نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو جو بھی ایویڈنس چاہیے, وہ 2 طرح کے کیسز بننے ہیں. ان میں سے جن لوگوں نے ملٹری کورٹس میں جن کا ٹرائل ہونا ہے, وہاں پہ ایک ایک ایویڈنس بڑی مائنیوٹلی پروسیکیوشن ٹیمز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں. ایک ایک چیز کا ایویڈنس موجود ہے. ان کی ویڈیوز ہیں, ویڈیوز سے ان کے چہرے شناخت کیے گئے ہیں. نادرا نے ان کا ڈیٹا نکال کے دیا ہے. اس کے بعد ان کے موبائل کی لوکیشن جیو فینسنگ سے پکڑی گئی ہے. پھر ان کے موبائل فونز میں اندر جو ان کے واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں اس سے بڑی مدد ملی ہے. پھر یہ لوگ خود بتا رہے ہیں کہ ہمیں کس کس پی ٹی آئی لیڈر نے کیا کیا کرنے کو کہا تھا. انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ یہ ساری حملوں کی پلاننگ ملٹری انسٹالیشنز پر خان صاحب کی اریسٹ سے پہلے. عامر میر صاحب, اگر آپ لوگوں کو 100% یقین ہے کہ عمران خان کے گھر میں زمان پاک میں دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں, تو عمران خان تو پھر اس لحاظ سے سہولت کار ہوئے, تو پھر سہولت کار سے مذاکرات کرنے گئے تھے, اور اگر سرچ وارنٹ ہو تو پھر مذاکرات کیسے؟ عمران خان سہولت کار نہیں ہے, وہ ماسٹر پلانر, ماسٹر مائنڈ ہیں ان تمام حملوں کے. اور جب وقت آئے گا بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی. جب فیصلے ہوں گے کہ کس اٹیکر کا کس عدالت میں ٹرائل ہونا ہے, تو تب ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. جو لوگ پکڑے گئے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کس پی ٹی آئی لیڈر نے ان سے کیا کام کروایا اور ان کو کس کی انسٹرکشنز تھیں اور کیسے یہ پلاننگ ہوئی یہ خان صاحب نے جانے سے پہلے. آپ دیکھ لیں 3 ہفتے پہلے کی ساری یہ پلاننگ تھی کہ اگر میں پکڑا جاؤں گا تو آپ نے کن کن انسٹالیشنز پر اٹیک کرنا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان میں 2 انسٹالیشن ایسی ہیں, آئی ایس آئی فیصل آباد کا آفس اور جی ایچ کیو راولپنڈی, جس پر ماضی میں تحریک طالبان نے حملے کیے ہوئے ہیں. تو یہ بالکل اس چیز کی تو کوئی جسٹیفیکیشن ہو ہی نہیں سکتی. جو بھی اس میں ملوث ہے کڑی سے کڑی اس کو سزا ملنی چاہیے. لیکن جو سرچ آپریشن کے حوالے سے مذاکرات ہیں, بات چیت ہے, کیا اسی طرح دوبارہ جائیں گے؟ ڈیڈ لاک کس چیز پر آیا؟ اور کیا ان لوگوں نے آپ کو بتایا کہ ہاں اور بھی لوگ اندر چھپے ہوئے ہیں جن لوگوں کو آپ نے پکڑا, اور کیا ان میں کچھ پرومیننٹ شخصیات بھی شامل ہیں جو اندر چھپائی ہوئی ہیں خان صاحب نے؟ دیکھیں, میڈیا کی نا تسلی نہیں ہوتی. اگر وہاں پہ 8 مارچ والا واقعہ ہو کہ پولیس جائے اندر سے, خان صاحب انکار کریں, ان کا گیٹ جو ہے توڑ کے اندر گھسا جائے, تو پھر اس کے بعد میڈیا کہتا ہے گیٹ توڑ دیا, عورتیں تھیں, بے حرمتی ہو گئی. اب آپ اس چیز پہ نالاں ہیں کہ جی آپ نے گیٹ کیوں نہیں توڑا, آپ نے اندر جا کے تو مذاکرات کیوں کیے ایک ایسے آدمی سے جو ان حملوں کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا جا رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ جس پچ پہ جا کے خان صاحب نے یہ جو کچھ ہوا ہے, جو کروایا ہے, ہم اس پچ پہ نہیں جانا چاہتے. ہم پرامن طریقے سے معاملات طے کرنا چاہتے ہیں. ماضی میں جب بھی آپ دیکھیں کہ ہنگامہ ہوا ہے زمان پاک میں, جب بھی پولیس ایکشن ہوا ہے تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں خان صاحب اور ملائن کرتے ہیں نگران حکومت کو. اس لیے ہم اس وقت دوسرے طریقے سے چل رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ اسے اپریشیٹ کریں گی بجائے کہ اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے. لیکن خواتین کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. ایک بندہ اگر بینر لے کر بھی کھڑا ہوا ہے, وہ پروفیسر لمز یونیورسٹی کے پروفیسر کے ساتھ جو سلوک ہوا, پھر عثمان ڈار کے گھر گھس کر جو پولیس نے جو رویہ رکھا, ان کی والدہ کے ساتھ جو رویہ رکھا, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ پولیس کا رویہ درست نہیں تھا؟ ایسے لوگ دیکھیں, پاکستان پہ حملہ آج دن تک اگر کیا کسی نے تو وہ انڈین فورسز نے کیا, ٹھیک ہے نا جی, ایسا ہی ہے. یہ پہلی مرتبہ ہے پاکستانی تاریخ میں کہ ایک سو کالڈ پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ نے اپنے لوگوں کو اکسا کر باقاعدہ پلاننگ کے ذریعے ملٹری انسٹالیشنز پر حملے کروائے ہیں. اور دیکھیں کہ وہ انسٹالیشنز کتنی امپورٹنٹ تھی. ان میں آپ دیکھ لیں کہ یہ پی اے ایف ایئر بیس میاں والی پہنچے, انہوں نے وہاں پر جو جہاز کھڑے تھے ان کو جلانے کی کوشش کی. ان لوگوں نے آئی ایس آئی فیصل آباد کے آفس پر حملہ کیا. مطلب
आप ये देखें कि इनका सिर्फ कोर कमांडर लाहौर के घर को जलाने का मंसूबा नहीं था, बल्कि इनकी पूरी प्लानिंग थी कि इन्होंने कोर कमांडर गुजरांवाला, कोर कमांडर रावलपिंडी के घरों पर भी हमले करने। मैं वही बात कर रही हूँ, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन माएँ तो सबकी सांझी होती हैं, बहनें बेटियां सबकी सांझी होती हैं, उनके साथ तो ऐसा रवैया नहीं हो सकता। ये जज्बाती डायलॉग हैं। माएँ बहनें बेटियां सांझी होती हैं, लेकिन माएँ बहनें बेटियां ये हरकतें भी नहीं करती। आपने देखा है कि यास्मीन राशिद ने लिबर्टी से जब मार्च शुरू किया है और वो क्या नारे लगा रही थी और उनकी वीडियोस चली हैं कि वो किस तरह उकसा रही थी, और लिबर्टी से वो जुलूस को लीड करते हुए जब वो कोर कमांडर हाउस तक पहुंची हैं, उनकी 41 फोन कॉल्स यास्मीन राशिद की ट्रैक हुई हैं, जिसमें वो लोगों को बुला रही हैं और कह रही हैं कि पेट्रोल लेके आओ, डंडे लेके आओ, झंडे लेकर आओ और छोड़ना नहीं है। मतलब आलिया हमजा की हमने देखी है कि वो कह रही हैं, लेकिन यास्मीन राशिद की जो फुटेज आई है उसमें तो वो रोक रही हैं कि आगे नहीं बढ़ना यहीं तक। वो आप नहीं, आप बड़ा क्लियर कट वो कह रही हैं कि इकट्ठे होके चलेंगे, इकट्ठे होके चलेंगे, इकट्ठे हो जाओ। मैं आपको वो फुटेज भेज दूंगा। देखें, अब इन बातों को ना बड़ा लार्जर पिक्चर में जाना चाहिए। बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तानी तारीख में पहली मर्तबा मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को अटैक किया गया है और कोशिश ये की गई है कि जो अफवाज पाकिस्तान है उनकी अथॉरिटी रोड कर दी जाए, और दूसरी जानिब जो है जुडिशरी के जरिए एक जुडिशल कू करके तो इनकलाब बर्पा किया जाए, जो अब ठंडा हो चुका है। तो इस चीज का कंपैरिजन जो है ना, देखें पाकिस्तानी कानून में, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ खवातीन के हवाले से, पाकिस्तानी कानून में कहीं ये नहीं लिखा, आपने जाके जेलों में देख लें, कि एक खातून ने अगर कोई जुर्म किया तो उसको सजा नहीं मिलेगी और मर्द को जुर्म मिलेगी। मर्द जुर्म करेगा तो उसको सजा है, औरत को नहीं मिलेगी। आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रही हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमारे कानून में भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी कानून में ये भी नहीं कहीं लिखा कि कहीं औरत नारे भी लगा रही है तो आप उसको पकड़ लें। हमने बहुत सी ऐसी फुटेजेस देखी हैं कि किसी ने अगर गाड़ी में पीटीआई का झंडा पकड़ा हुआ है उसको गाड़ी से निकाल के पकड़ रहे हैं। नारे नहीं लगा रही, मैं आपको फुटेज भेजता हूँ। जो लड़कियां हैं वो कितनी गंदी गालियां दे रही हैं, सड़कों पर रेंजर्स खड़े हैं, पुलिस वाले हैं, उनको गालियां दे रही हैं। आज भी मैंने एक खातून जो है वो उसकी फुटेज जो है वो मुझे किसी ने भेजी थी, जियो फैक्ट चेक ने, कि देखें ये उठाई गई, ये गालियां दे रही थी, और जब पुलिस वाली खवातीन इसकी तरफ बढ़ी हैं, ये फौरी तौर पर कुर्सी पे बैठ गई व्हील चेयर पर। इसने व्हील चेयर पे बैठ के मजदूरी का ड्रामा किया। फिर जब उसे भगाया गया तो दौड़ती हुई जाके पुलिस की गाड़ी में बैठी। उसको भी जब गिरफ्तार किया गया है तो चूंकि उसने गालियां दी थी, उसको छोड़ दिया गया दो दिन जो है के बाद। अब मामला ये है कि ये आप जो है ना बड़े इश्यूज को छोड़ के तो इन इश्यूज की तरफ चले, बड़े इशू की तरफ आ जाएं, बड़े लीडर्स की तरफ आ जाएं। शाह महमूद कुरैशी हैं, असद उमर हैं, क्या ये सब लोग इन्वॉल्व हैं? इस चीज के भी एविडेंस हैं कि शाह महमूद कुरैशी ने भी उकसाया, असद उमर ने भी उकसाया, शीरी मजारी ने भी उकसाया। और असद उमर सुन लेना बाप, चेयरमैन इमरान खान है, वाइस चेयरमैन कौन है? शाह महमूद कुरैशी हैं, सेक्रेटरी जनरल कौन है? असद उमर हैं। उनकी कोर कमेटी में यही लोग हैं, उनकी जो डिसीजन मेकिंग होती है उसमें यही लोग सारे शामिल होते हैं। इन लोगों के अलावा और भी लोग हैं। हमने आज जो टीम गई थी उसने उनको 8 लोगों के नाम दिए हैं। खान साहब को, मियां असलम इकबाल, हसान न्याजी, मुराद रास, मुराद सईद, जुबैर न्याजी, हमाद अजहर, अहमद न्याजी, एक शाहिद अहमद हैं जो फॉरेन नेशनल हैं। ये सब लोग भी हमलों की प्लानिंग में मुलव्विस थे, ये भी वांटेड है। तो ये ज़मान पाक में छुपे हुए हैं सब। ये लोग जहां जहां भी छुपे हैं ये एक एक करके पकड़े जाएंगे। कोई किसी ब्यूरोक्रेट के घर पे छुपा हुआ है, कोई किसी के घर पे छुपा हुआ है। इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन आ रही है, जूं जूं इनको ट्रैक कर रहे हैं। लेकिन एक बात जो है वो जहन में रखिए कि ये इतना संगीन वाकया है कि इससे पाकिस्तान की बुनियादें हिल गई हैं। और अगर ये ट्रेंड ना रोका गया कि पॉलिटिकल पार्टी की आड़ में आप मिलिटेंट एक्टिविटी करें, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है उसके बाद अगर किसी ने, बल्कि तहरीक लब्बैक ने तो सिविलियन लोगों का नुकसान किया था, सरकारी बिल्डिंग्स की तोड़फोड़ की थी, ये तो उससे 10 हाथ आगे निकल गए। ये तो इन्होंने, लेकिन दूसरी तरफ आप अदालतों के फैसलों को भी तो चैलेंज कर रहे हैं ना। माजी में तहरीके तालिबान वाले हमले करते रहे हैं।
हम इन हमलों मैं फिर बार बार ये बात रिपीट कर रही हूँ कि इसकी कोई जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकती, लेकिन दूसरी तरफ जब अदालतें इनको रिहाई दे रही हैं, छोटे वाकयात के साथ ना कीजिए, मेरी बात सुने ना, सीरियसली लें, फिर अदालतों को सीरियस ना लें, हर मामला जो है हम इस मुल्क की अदालतों को सीरियस ना लें। इमरान आमिर मीर साहब, इन मामलात में, इन हमलों में इन्वॉल्व हैं, उनको निशाने इबरत बनाना इसलिए जरूरी है कि आइंदा कभी कोई ऐसी हरकत ना करे। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक जरूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।